हिजकिय्याह की हैकल के विज़िट की तरतीब। वो जिसकी झलक पीतल की सी थी, एक आसमानी शख्स आया और हिजकिय्याह को हैकल में ले गया। इस हैकल का नक्शा बड़ा पेचीदा था। वो शख्स हिजकिय्याह को 25 मुख्तलिफ जगहों पर लेकर गया। हिजकिय्याह की हैकल में 25 का हिस्सा बहुत नुमाया दिखाई देता है। ये हिस्सा बार बार दिखाई देता है। 25 का हिस्सा बनी इसराइल के लिए बड़ी अहमियत का हामल था, ख़ास तौर पर वो जो अभी असीरी में नहीं आए थे, वो जो अभी तक मूसा की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे थे। 25 को अगर दुगना कर दिया जाए तो ये 50 बनता है, जिसका मानी है ईमान लाना, आपके गुनाह मुआफ़ हो चुके हैं, आप आज़ाद हो चुके हैं। 50 गोल्डन जुबली को भी पेश करता है। ख़ास तौर पर यहूदी ईमान रखते हैं कि अलूल महीने की 25 तारीख, जो कि छठा महीना है, तख्लीक कायनात का काम शुरू हुआ था। यानी छठे महीने अलूल महीने की 25 तारीख को तख्लीक कायनात का काम खुदा ने शुरू किया। बस ये तख्लीक के मानी रखता है, असर नो तख्लीक का काम। बस 25 का हिस्सा तजदीद, बहाली और आज़ादी की उम्मीद पेश करता है। ये नई शुरुआत को पेश करता है। आप देखेंगे कि हिजकिय्याह की हैकल में 25 का हिस्सा बार बार देखने को मिलेगा। हिजकिय्याह की हैकल में जाने के लिए हम पीतल किसी झलक रखने वाले शख्स की रहनुमाई में हिजकिय्याह को हैकल में जाते और इसमें घूमते हुए देखेंगे, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम चार दीवारी को देखते हैं। हिजकिय्याह 40 बाब और उसकी 5 आयत में हम देख सकते हैं। हिजकिय्याह 40 बाब और 5 आयत में ये हैकल का खूबसूरत नक्शा है। ये आपके सामने हैकल है। ये नीले रंग की लाइन हैकल में से बहता दरवाज़ा है। फिर आप इस हैकल के 3 दरवाजे भी देख सकते हैं। ये बैरूनी सहन में दाखिल होने के लिए दरवाजे हैं। ये बैरूनी सहन है और फिर इन कोठरियों के दरमियान अंदरूनी सहन भी है। इस हैकल में बैरूनी सहन में दाखिल होने के लिए रास्ते भी थे और फिर अंदरूनी सहन में दाखिल होने के लिए भी दरवाजे मौजूद थे। और फिर ये मक़दस यानी पाक तरीन मकाम है। उम्मीद है कि आपको खैमा इज्तिमा का नक्शा या ढांचा अभी तक याद होगा। ये तकरीबन उससे मिलता जुलता है। ये हैकल के विज़िट की तरतीब है। कुछ अदाद शुमार और हिंसे भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक ये कोरियन ज़बान में है ये नक्शा, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इनका उर्दू में भी तर्जुमा किया जाएगा। इस नक्शे में इन 25 मकामात की तरतीब बयान की गई है, जहाँ पर पीतल किसी झलक रखने वाला शख्स हिजकिय्याह नबी को लेकर गया। सबसे पहले नंबर पर 4 दीवारी है। इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं। हिजकिय्याह 40 बाब 5 आयत। यानी मस्कन के गिरदा गिर्द दीवार आप इस नक्शे में देख सकते हैं। ये ग्रे रंग की लाइन 4 दीवारी को पेश करती है। ये वो चीज़ है जो हिजकिय्याह नबी को सबसे पहले दिखाई गई, यानी 4 दीवारी। फिर दूसरे नंबर पर मशरक़ की जानब बैरूनी सेन का फाटक। हिजकिय्याह 40 बाब 6 से 16 आयत तक आप इसके तलक से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मशरक़ी फाटक है, जहाँ पर ये दायरा लगाया गया है। ये स्याह लाइन फाटक के नक्शा पर लगाई गई है, यानी फाटक के गिर्द स्याह लाइन लगाई गई है। फिर तीसरे नंबर पर बैरूनी सहन और फर्श है। ये तीसरे नंबर पर फाटक और फिर इससे आगे आप ये ईंटों जैसा एक डिज़ाइन देख रहे हैं।
یہ فرش ہے جیسے کہ ٹائل لگائی جاتی ہے، اور یہ بڑی سیاہ لائن سے لگایا گیا دائرہ بیرونی صحن کو پیش کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر بیرونی صحن کا پھاٹک جس کا رخ شمال کی طرف ہے۔ حزقیل 40 باب 20 سے 23، بالکل ایسے ہی جس طرح شمالی سمت میں۔ اور پھر 5ویں نمبر پر بیرونی صحن کا پھاٹک جس کا رخ جنوب کی طرف ہے، یہ جنوبی سمت کا پھاٹک ہے۔ پس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حزقیل کو کن کن راستوں سے ہیکل کی سیر کرائی گئی، اور 5ویں نمبر پر بیرونی صحن کا پھاٹک جس کا رخ جنوب کی طرف ہے، جنوبی سمت کا پھاٹک، حزقیل 40 باب 24 سے 27 آیت۔ اور 6 نمبر پر اندرونی صحن کا پھاٹک جس کا رخ جنوب کی طرف تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نقشہ کس قدر پیچیدہ ہے اور کس قدر اس میں پیچیدگی پائی جاتی ہے، یعنی پہلے 4 دیواری، پھر مشرقی پھاٹک، پھر بیرونی صحن اور اس کا فرش دکھایا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر بیرونی صحن کا پھاٹک جس کا رخ شمال کی طرف تھا، اور 5ویں نمبر پر بیرونی صحن کا پھاٹک جس کا رخ جنوب کی طرف تھا۔ 6 نمبر پر اندرونی صحن کا پھاٹک جس کا رخ جنوب کی طرف تھا۔ 7ویں نمبر پر اندرونی صحن کا پھاٹک جس کا رخ مشرق کی طرف تھا، یہاں سے ہوتا ہوا وہ مشرق کی طرف اور پھر شمال کی طرف گیا۔ 40 باب 32 سے 34 آیت آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں۔ 8ویں نمبر پر اندرونی صحن کا پھاٹک جس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ پھر 9ویں نمبر پر وہ حجرہ جہاں پر سوختنی قربانیاں دھوتے تھے، حزقیل 40 باب 38 آیت۔ حجرہ یعنی کمرہ یا کوٹری، یہ وہ مقام جہاں پر سوختنی قربانی کو مذبح پر جلانے کے لیے پہلے دھویا جاتا تھا۔ 10ویں نمبر پر کہنوں کے لیے حجرہ یا کمرہ جن کے پاس مسکن کی نگہبانی کی ذمہ داری ہوتی تھی، اس کے علاوہ ان کے لیے بھی ایک حجرہ یا کمرہ تھا جن کے پاس مذبح کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تھی، یہ کہنوں کے لیے حجرے یا کمرے تھے۔ 11ویں نمبر پر ہیکل کی ڈیوٹی کا پھاٹک، حزقیل 40 باب 48 سے 49 آیت آپ اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہیکل اور یہ اس کی ڈیوٹی کا پھاٹک ہے۔ 12ویں نمبر پر ہیکل اور پاک ترین مقام، حزقیل 41 باب پہلی 4 آیات، یہ ہے ہیکل اور اس کے اندر پاک ترین مقام ہے۔ 13ویں نمبر پر چاروں طرف پہلو کے حجرے تھے جن کی چوڑائی 20 ہاتھ تھی، یہ یہاں پر آپ پہلو کے حجرے دیکھ سکتے ہیں، یعنی جو ہیکل کی ایک طرف کمرے تھے انہیں پہلو کے حجرے کہا گیا۔ یہاں درمیان میں ہیکل اور پاک ترین مقام اور اس کے دونوں اطراف میں پہلو کے حجرے یا کمرے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں اس بڑی تصویر میں آپ ایک اونچی عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ ہیکل ہے یا پاک ترین مقام ہے اور اس کے دونوں اطراف میں کمرے موجود ہیں، یہی پہلو کے حجرے کہلاتے ہیں جنہیں مختلف مقاصد یا کاموں کے لیے استعمال میں لایا جاتا تھا۔ 14ویں نمبر پر مغرب کی جانب ایک الگ جگہ اور پھر ہیکل کا پہلو، یہ مغرب کی جانب ایک الگ سی جگہ، حزقیل 41 باب 12 سے 15 آیت۔ 15ویں نمبر پر ہیکل کے اندر کی طرف جہاں پر کروبیم اور کھجور کے درخت دیواروں پر بنے تھے، حزقیل 41 باب 15 تا 20 آیت میں آپ ہیکل کے اندرونی حصہ کے تعلق سے پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر دیواروں پر آپ کو
فرشتے یا کروبیم اور کھجور کے درخت دیکھنے کو ملیں گے۔ سولہویں نمبر پر لکڑی کا مصباح، پاک ترین مقام کا دروازہ اور ہیکل، لکڑی کی دہلیز یا آستانہ۔ 17ویں نمبر پر کہنوں کے لیے مقدس حجرے، اور پھر 18ویں نمبر پر ہیکل کے ارد گرد کی پیمائش۔ اب ہیکل کے گرد 4 دیواری کی پیمائش شروع ہو گئی ہے۔ 19ویں نمبر پر مشرقی پھاٹک، اندرونی صحن اور سوختنی قربانی کے لیے مذبح۔ 20ویں نمبر پر ہیکل کا بیرونی پھاٹک جس کا رخ مشرق کی طرف تھا، اور پھر صحن۔ یہ حزقیل 44ویں باب اور پھر 46ویں باب میں ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 21ویں نمبر پر کہانوں کے لیے گوشت ابالنے کی جگہیں، حزقیل 46 باب 19 اور 20 آیت۔ یہاں پر بائیں جانب تصویر میں ایک کونے میں آپ ان جگہوں پر دائرہ کے نشان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچن تھا۔ 22ویں نمبر پر لوگوں کی قربانیاں ابالنے کی جگہ تھی، حزقیل 46 باب 21 سے 24 آیت۔ اس سے پہلے کہ کاہن دوسروں کے لیے درمیانی کا کردار ادا کرتا، لازم تھا کہ وہ اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے قربانی گزرانتا۔ اس کے لیے وہ بیل ذبح کرتا تھا اور پھر وہ لوگوں کے لیے بچڑا ذبح کرتا تھا، یعنی اسے اپنے لیے اور پھر لوگوں کے لیے قربانی گزراننا ہوتی تھی۔ پھر 23ویں نمبر پر ہیکل کا دروازہ، حزقیل 47واں باب پہلی آیت۔ اس تصویر میں آپ ہیکل کا دروازہ دیکھ سکتے ہیں۔ 24ویں نمبر پر بیرونی پھاٹک جس کا رخ مشرق کی طرف تھا، حزقیل 47 باب 2 آیت۔ اس تصویر میں اس بیرونی پھاٹک کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 25ویں نمبر پر دریا کے کنارے جو کہ بہتے پانی کے سبب سے تھے، جو کہ گھر کے آستانہ کے نیچے سے بہہ رہا تھا، حزقیل 47واں باب۔ اس تصویر میں آپ بہتے پانی کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ دریا کے کنارے ہیں۔ یہ وہ سب کچھ ہے جو اس شخص نے حزقیل کو دکھایا، جس کی جھلک پیتل کی سی تھی۔ یہ نیلے رنگ کا پانی ہے جو اس تصویر میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اور حزقیل کی ہیکل کا جائزہ، اور ہم دیکھیں گے کہ حزقیل کی ہیکل کے وزٹ کے نمایاں خد و خال کیا تھے۔ سب سے پہلی جگہ جہاں پر حزقیل نبی کو لے جایا گیا وہ ہیکل کے باہر 4 دیواری تھی، حزقیل 40 باب اور 5 آیت۔ اس کے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس پر بھی غور کریں کہ یہ ہاتھ اور پھر ہاتھ سے 4 انگل بڑا اور پیمائش کا سرکنڈا کیا ہے۔ آئیں اس حوالہ کو بھی پڑھیں۔ حزقیل 40 باب اور اس کی 5ویں آیت میں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے۔ 5ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ مسکن کے گردا گرد دیوار ہے، اور اس شخص کے ہاتھ میں پیمائش کا سرکنڈا ہے، 6 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ پورے ہاتھ سے 4 انگل بڑا تھا۔ سو اس نے اس دیوار کی چوڑائی ناپی، وہ 1 سرکنڈا ہوئی اور اونچائی 1 سرکنڈا۔
ایک ہاتھ یا ایک کیوبٹ سے مراد کیا ہے؟ ایک ہاتھ اور پھر ترچھا ہاتھ، ایک ہاتھ 45.6 سینٹی میٹر اور پھر ترچھے رخ کا ہاتھ 7.6 سینٹی میٹر، کل 53.2 سینٹی میٹر۔ اس آسمانی ہیکل کے لیے خاص پیمائش کی ضرورت تھی۔ یہ پیمائش زمینی پیمائش سے مختلف ہے۔ یہاں پر آپ ایک شخص کو ایک سرکنڈا یا ڈنڈا ہاتھ میں تھامے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی لمبائی 6 ہاتھ تھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ 3.19 سینٹی میٹر تھا۔ 3.2 سینٹی میٹر کتنی لمبائی ہوتی ہے؟ میرا قد 173 سینٹی میٹر ہے، بس یہ میرے قد سے تقریباً دگنا لمبائی ہوگی۔ چوڑائی اور موٹائی تقریباً ایک جیسی تھی۔ بس تصور کریں دیوار کس قدر مضبوط ہوگی، کیونکہ یہ تقریباً میرے قد سے بھی دگنا چوڑی تھی۔ یہ تو یریحو کی دیوار جیسی یا پھر اس سے بھی زیادہ مضبوط اور ٹھوس دیوار ہوگی۔ کوئی چیز بھی اس دیوار سے اندر داخل نہ ہو سکتی ہوگی۔ پیمائش کا سرکنڈا 6 کیوبٹ لمبا یعنی 6 ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ اور پھر 4 انگل بڑا، جو ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا۔ اور حزقیل 40 باب اور اس کی 5ویں آیت میں 6 ہاتھ لمبا اور ہر ایک ہاتھ پورے ہاتھ سے 4 انگل بڑا تھا، یعنی یہ جو لمبا کیوبٹ تھا یا ہاتھ سے زیادہ 4 انگل بڑا ہاتھ تھا، یہ بازو کی کونی سے لے کر بڑی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے، یعنی ایک کیوبٹ یا ہاتھ 45.6 سینٹی میٹر ہوتا ہے اور ایک ہاتھ سے 4 انگل بڑا کا مطلب ہے 7.6 سینٹی میٹر، اور یہ کل 53.2 سینٹی میٹر تھا۔ اس لیے 6 ہاتھ 3.19 سینٹی میٹر یا پھر 3.2 میٹر ہوتا ہے۔ دیوار 3.2 میٹر چوڑی تھی، جبکہ اس کی لمبائی 3.2 میٹر اونچی تھی۔ یہ دیوار مضبوط، محفوظ اور مربع شکل کی تھی۔ اس دیوار کا مقصد خدا کی پاکیزگی کا تحفظ تھا، کیونکہ اس دیوار سے کوئی بھی ناپاک یا مکروہ چیز اندر داخل نہ ہو سکتی تھی۔ ہمیں اس دیوار کی برکت اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ خدا کی پاک آگ کی دیوار، خدا کی محافظت کی دیوار، تاکہ دنیا کہ ناپاک اور مکروہ چیزیں ہماری زندگی میں داخل نہ ہونے پائیں۔ جب کبھی خدا نے کچھ بنایا تو اس نے دیوار کو مضبوط اور محفوظ بنایا، ایسا کہ کوئی چیز اندر داخل نہ ہو سکے۔ یاد کریں جب خدا نے نوح سے کہا کہ وہ کشتی تیار کرے تو اسے ہدایت کی گئی کہ وہ کشتی کے اندر اور باہر رال لگائے، ایسا کہ پانی داخل نہ ہونے پائے۔ رال ایک درخت سے حاصل ہونے والا مادہ سے تیار کی جاتی ہے، اس لیے یہ یسوع کے خون کو پیش کرتی ہے۔ یسوع حیات کا درخت ہے، ایک چیز جو مائع شکل میں ہوتی ہے اور ایک درخت سے حاصل ہوتی ہے، اس سے رال تیار ہوتی ہے۔ یہ یسوع کے خون کی تصویر ہے۔ ہمیں اسی دیوار کی اپنے چگرد ضرورت ہے تاکہ دنیا کا گندا پانی ہماری زندگی میں داخل نہ ہونے پائے، دنیا کی آلودگی ہمیں چھونے نہ پائے۔ باہر کا پانی جب کسی بحری جہاز میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بالآخر وہ بحری جہاز ڈوب جاتا ہے۔ اس طرح اگر دنیا کا آلودہ پانی ہماری پاک زندگی میں داخل ہو جائے تو پھر ہمارے ایمان کا جہاز غرق ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم یسوع کے خون میں محفوظ اور چھپے رہیں، ایسا کہ دنیا کی کوئی آلودگی ہمارے مسیح ایمان اور مسیحی زندگی کو برباد نہ کرے۔ حزقیل کے ہیکل میں ایک مضبوط، محفوظ اور چوڑی دیوار دیکھنے کو ملتی ہے جس میں سے کوئی چیز بھی اندر نہیں جا سکتی۔ آخری جگہ جہاں پر حزقیل کو لے جایا گیا وہ دریا کا کنارہ تھا۔ اور ہمیں
یہ دیوار اس لیے دکھائی گئی تاکہ ہم جانیں کہ ہمیں محفوظ رہنا ہے۔ یسوع کا خون وہ دیوار، وہ ڈھال اور سپر ہے جس کے اندر ہم چھپ سکتے ہیں تاکہ کوئی گناہ، کوئی آلودگی، کوئی ابلیس کا جلتا ہوا تیر ہماری زندگیوں پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ ضرورت ہے کہ ہم یسوع کے خون میں چھپے رہیں۔ اور حزقیل کی کتاب میں یہ دیوار اس لیے تھی تاکہ کوئی چیز اندر داخل نہ ہو سکے۔ حزقیل 47واں باب اور اس کی 6 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، 47 باب 6 آیت: اور اس نے مجھ سے کہا، آدم ذات، کیا تو نے یہ دیکھا؟ تب وہ مجھے لایا اور دریا کے کنارہ پر واپس پہنچایا، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں۔ یہ دریا آب حیات ہے۔ حزقیل 47:9 بھی اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا، ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیریں ہو گیا۔ بس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا، زندگی بخشے گا۔ بس یہ آب حیات ہے۔ یہ کس چیز کو پیش کرتا ہے؟ جب کبھی ہم بائبل اسٹڈی کرتے ہیں، خاص طور پر ہیکل کا مطالعہ، یہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ میں نے اس وقت ان تمام جگہوں کی تشریح و تفسیر نہیں کی جنہیں حزقیل نے وزٹ کیا، تاہم یاد رہے کہ حزقیل کی ہیکل کا نقشہ اور اس میں موجود مختلف چیزیں خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے مختلف پہلوؤں اور اس کے کام کو پیش کرتی ہیں، کیونکہ یسوع نے خود آ کر یہ کہا کہ میں اصل ہیکل ہوں، کیونکہ ہر ایک ہیکل یسوع کا عکس ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 16 آیت اور پھر 6 باب 19 آیت میں پولس رسول بیان کرتا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ہماری بدن خدا کی ہیکل ہیں جن میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ ہمیں یہ ہیکل بننا ہے۔ دراصل یہ ہیکل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے تاکہ ہم بھی ایسی ہیکل بن سکیں جہاں پر خدا کا جلال اور اس کی حضوری ٹھہر سکے۔ جب ہم باہم مل کر خدا کی بادشاہی میں تعمیر ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں ایسی ہیکل بننا ہے جو خدا کی حضوری سے معمور اور بھرپور ہو۔ ہمیں دیوار کی ضرورت ہے تاکہ کوئی روحانی آلودگی داخل ہو کر ہمیں ناپاک نہ کر دے۔ غور کریں کہ یہ دیوار باہر سے آنے والی چیزوں کو تو روک رہی ہے، لیکن جو باہر نکلنا چاہتے ہیں اسے ہرگز روک نہیں رہی۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ ابدی زندگی ہے جو لازم ہے کہ دوسروں تک پہنچے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس جگہ پر محدود کر لینا ہے، ایسا کہ ہم ساکن ہو کر رہ جائیں، ناپاکی کو داخل نہ ہونے دیں، لیکن زندگی کی باتوں کو ضرور ہی دوسروں تک پہنچائیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے جو مجھے اور آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے، کون سی چیز مجھ میں باہر نکلتی ہے، اکثر نکلتی رہتی ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو میرے اندر داخل ہونا چاہتی ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ کون سی چیزوں کو ہم اپنے اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دعا کریں کہ خدا ہماری آنے والی نسلوں کو حزقیل کی دیوار کی برکت سے نوازے تاکہ وہ کسی بھی ناپاکی، آلودگی اور بے اعتقادی، شک و شبہات اور غیر روحانی سوچوں اور باتوں سے محفوظ رہ سکیں، اور کبھی بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ بطور والدین ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتے۔ ہماری اولاد ہم سے زیادہ ہوشیار ہے، ان کی زندگی میں گناہ کا غلبہ ہے۔ ہمیں انہیں کلام سے مامور کرنا تاکہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ ہمیں جسمانی طاقت اور عقل سے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی،
بلکہ روحانی تعلیم و تربیت سے انہیں مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ از خود ایسی چیزوں کو اپنے اندر آنے سے روک سکیں جو خدا اور اس کے کلام سے تعلق نہیں رکھتی۔ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہے جو ہماری زندگیوں سے نکلتی رہتی ہیں۔ ہم لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہماری باتیں، ہمارے چہرے کے تاثرات، ہمارے جذبات اور احساس جو دوسروں تک پہنچتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ ہماری باتوں سے لوگوں کو کیسی خوشبو آتی ہے؟ ہماری گفتگو سے زندگی کے دریا کا بہاؤ جاری ہے یا پھر اور کچھ ہمارے منہ سے نکلتا رہتا ہے؟ یہ پھر زہریلی اور نفرت انگیز باتیں، کڑواہٹ اور تلخی ہماری زندگی سے نکلتی رہتی ہے۔ غور کریں کہ ہماری زندگیوں سے کیا نکلتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ وہ مثبت گفتگو کریں، ان کی گفتگو بے تکی اور فضول قسم کی نہ ہو۔ کئی دفعہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے چہرے کے تاثرات اور حرکات و سکنات کیسی ہیں؟ غور کریں کہ آیا آپ کی زندگی سے مثبت باتیں یا پھر زیادہ تر منفی باتیں اور طرز عمل ظاہر ہوتا ہے؟ کیا آپ سے زندگی کا دریا جاری ہے اور لوگ اس سے برکت پا رہے ہیں؟ کیا آپ کے وسیلہ سے بحر مردار زندہ ہو رہا ہے؟ اس میں مری ہوئی مچھلیاں زندگی پا رہی ہیں؟ کیا لوگوں کی زندگیاں آپ سے جاری ہونے والے زندگی کے دریا سے استفادہ کر رہی ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں زندگی، خوشی اور شادمانی پیدا ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا اور میری باتیں سنتا ہے اس میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ یوحنا 7 باب 37 اور 39 آیت اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حزقیل کی ہیکل میں 4 دیواری کسی بھی آلودگی کو اندر آنے سے روکنے کے لیے تھی، لیکن وہ دیوار زندگی کے دریا کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر رہی تھی۔ خدا کرے ہم اس طرح کی ہیکل بن جائیں جو پاک بھی ہو اور جس میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں بھی جاری رہیں۔ مکاشفہ 22 باب پہلی 2 آیت، مکاشفہ 22 باب کی پہلی 2 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے 22 باب کی پہلی 2 آیات بیان کرتی ہیں۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ یسوع زندگی کا یہ پانی ہم تک لے کر آیا۔ خداوند یسوع نے سامری عورت سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا اس میں زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ یوحنا 4 باب 13-14 آیت، یوحنا 7 باب 37 اور 38 آیت۔ ان حوالہ جات میں یسوع روح کو اس کے نزول کا حوالہ دے رہا ہے۔ آب حیات کا بہاؤ مقدس یا ہیکل سے شروع ہوا جو کہ پاک ترین مقام ہے۔ ہم یہ پانی از خود پیدا نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لیے خدا کے تخت کی ضرورت ہے۔ لازم ہے کہ اس آب حیات کے بہاؤ کا مرکز و محور خدا کی حضوری ہو۔ حزقیل 47 باب کی پہلی آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازہ پر واپس لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرقی طرف تھا اور پانی ہیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا۔ پانی کا یہ بہاؤ دائیں جانب سے ہو رہا تھا۔ ہیکل کے نقشے کے مطابق یہاں پر کیا نہیں ہے؟ یہاں پر پیتل کا حوض نہیں، پانی کا حوض تو نہیں، لیکن یہاں سے ایک دریا کا بہاؤ جاری ہے۔ یہاں سے ابدی زندگی کے پانی کا بہاؤ جاری ہے۔ آج ہم ہیکل کے نقشے، پیمائش اور ہیکل میں موجود چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ آئندہ ہم ان چیزوں کے معنی و مفہوم اور اس ہیکل سے ملنے والی تعلیم کا شخصی زندگیوں پر اطلاق دیکھیں گے۔ مکاشفہ 22 باب کی پہلی 2 آیات کو ہم پھر سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے،
خدا کے کلام میں پہلی 2 آیات، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، اور پھر دوسری آیت، اور دریا کے وار پر زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی اور پھر لعنت نہ ہوگی۔ اس طرح حزقیل کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے حضوری سے آب حیات جاری ہے۔ آب حیات مصباح کی جنوبی سمت سے جاری ہے۔ یہ مصباح ہے، یہ مصباح کی جنوبی سمت۔ میں نے حزقیل کی ہیکل کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے بڑی تحقیق و تفتیش کی ہے۔ ہم ابراہیم پار کی خدمت کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں، جنہوں نے خدا کی حضوری میں وقت گزارا اور بہت زیادہ تحقیق و تفتیش اور محنت سے یہ ساری چیزیں تیار کیں۔ اگرچہ وہ آسمان پر جا چکے ہیں، لیکن ان کی خدمت آج بھی جاری ہے۔ اتنی گہری تفسیر و تحقیق سے دنیا کے کسی بھی عالم و مفسر نے حزقیل کی ہیکل کو بیان نہیں کیا، جس کر خدا کے اس خادم نے بڑے گہرے اور مفصل انداز میں یہ سب کچھ بیان کیا ہے، اور آج ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہر ایک آیت کو پڑھنا اور پھر یہ حساب لگانا اور نقشہ تیار کرنا کہ کون سی چیز کہاں پر ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، یہ سارا کچھ اتنا آسان نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ کم از کم میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس قدر باریکی کے کام نہیں کر سکتے۔ اگرچہ یہ پیچیدہ اور مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا، اور یہ خدمت جاری ہے، اور لوگ اس سے برکت پا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگرچہ بائبل مقدس کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے فہم و ادراک سے دور ہیں، ان کے معنی مفہوم اور ان کے شخصی اطلاق کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو بھی ہمیں ان کا مطالعہ کرنا اور ان کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں برکت پائی جاتی ہے۔ اچھا ہے کہ خدا کے کلام کی ایسی باتوں کے لیے ہم خدا کے پاک روح سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں سکھائے۔ یہ پانی مختلف سمتوں سے بہتا ہوا تھوڑا تھوڑا آیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا دریا بن گیا، اور یہ بحر مردار کی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ اس پانی سے جو بھی چیز چھوئی وہ زندہ ہوگی۔ بحر مردار میں سے کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس کا پانی بہت زیادہ نمکین ہے، اس میں بہت زیادہ تیزابیت پائی جاتی ہے، لیکن آب حیات کا پانی چھو جانے سے یہ زندہ ہو گیا، یہ تازہ پانی بن گیا، یہ موت ختم ہو گئی، زندگی آنا شروع ہو گئی۔ مچھلیاں اور دیگر پانی کے جاندار اس میں رہ سکتے تھے۔ یاد رہے کہ حزقیل کو خدا نے رویا میں یہ ہیکل دکھائی، لیکن کبھی بھی یہ نہ کہا کہ اس طرح کی ہیکل تعمیر کرو۔ یہ قطعی طور پر پکی بات ہے کہ خدا نے ہیکل کا نقشہ اس لیے نہیں دکھایا تھا کہ کوئی انسان اس جیسی ہیکل تعمیر کرے۔ یہ آسمانی ہیکل ہے، بالکل ایسے جس طرح نیا یروشلم آسمان سے اترے گا۔ اس کے بعد زربابل کی ہیکل تعمیر کی گئی، جو کسی طور پر بھی حزقیل کی ہیکل کی مانند نہیں تھی، حتیٰ کہ سلیمان کی ہیکل جیسی بھی نہیں تھی۔ اور اگر ہم نے ایسی ہیکل تعمیر نہیں کرنی تو پھر ہم ان ساری چیزوں کے تعلق سے کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ سب کچھ روحانی معنی اور مفہوم بیان کرنے کے لیے حزقیل کو رویا میں دکھایا گیا۔ برسوں کا حساب کتاب اور پھر خدا کا حزقیل کو بلانا، یہ سب چیزیں وقت نہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو یہاں پر بیان کر سکیں، لیکن ہم نے اپنے چرچ میں یہ اسٹڈی شروع کی ہے، اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مذبح کے لیے عبرانی زبان کا لفظ مذیبہ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے سوختنی قربانی کے لیے مذبح۔ وہ جگہ جہاں پر نظریں قربانیاں گزرانی جاتی تھی، وہ مسیح کی صلیب کو پیش کرتی ہیں۔ اس لیے مسیح یسوع کی خوشخبری جو مسیح یسوع کے خون پر مبنی ہے، کفارہ بخش صلیب کا کلام ہی آب حیات ہے، جو کہ بحر مردار میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ اگر یسوع ہیکل ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ میں ہیکل ہوں، اس ہیکل سے کیا بہا؟ جی ہاں، صلیب پر اس ہیکل سے خون بہنا شروع ہو گیا، جو کہ آب حیات بن گیا۔
کیا آپ کی زندگی میں آج یسوع کے خون کا بہاؤ جاری ہے؟ کیا آپ کی کلیسیا گھرانے اور شخصی زندگی سے اس آب حیات کا بہاؤ جاری ہے جو زندگی بخشتا ہے؟ ہزکیل کی ہیکل کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں سوخت نکلوانے کا مذبح درمیان میں تھا۔ کیا آپ کو خیمہ اجتماع یاد ہے؟ خیمہ اجتماع سوخت نکلوانے کا مذبح درمیان میں نہیں تھا۔ خیمہ اجتماع میں ایک طرف سوخت نکلوانے کا مذبح تھا، لیکن ہزکیل کی ہیکل میں سوخت نکلوانے کا مذبح درمیان میں ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ یہ مذبح مربع شکل کا تھا، اور کون سی چیز مربع شکل کی تھی؟ ہیکل تو مربع شکل کی نہیں تھی۔ نیا یروشلم مربع شکل کا تھا۔ ہیکل میں پاک ترین مقام مربع شکل کا ہے۔ یہ مربع شکل خدا کے موجود ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خدا کی موجودگی کی علامت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مربع شکل میں چاروں اطراف کمائش میں برابر ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا راست اور عادل ہے۔ اس کی ذات کے مختلف پہلو بالکل برابر، یعنی راست، سیدھے اور انصاف پر مبنی ہیں۔ اس کی حضوری مربع شکل میں موجود چیزوں میں تھی۔ ہزکیل کی ہیکل میں پاک ترین مقام یعنی مربع شکل میں اس کی حضوری موجود تھی۔ وہ ساری جگہ خدا کی حضوری سے ممور تھی۔ ہیکل کے وسط میں سوخت نکلوانے کا مذبح تھا جو کہ صلیب کو پیش کرتا ہے۔ آسمانی ہیکل کا مرکز صلیب ہے۔ اس طرح ہماری زندگیوں کا مرکز و محور صلیب ہونا چاہیے، وگرنہ ہم خیمہ اجتماع نہیں بن سکتے۔ ہم کبھی بھی خدا کی حضوری کو پا نہیں سکیں گے۔ ہم یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا کی بادشاہی ہماری زندگیوں کا مرکز اور محور صلیب ہی ہو۔ آمین۔ آب حیات باغ عدن کی بحالی سے منسوب ہے۔ ہیکل سے بہنے والا دریا ہمیں اس پانی کی یاد دلاتا ہے جو باغ عدن سے بہتا تھا اور جو تقسیم ہو کر 4 ندیوں میں بہتا تھا۔ پیدائش 2 باب کی 10 سے 14 آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں باغ عدن میں ایک دریا تھا۔ 4 دریا نہیں تھے، بلکہ ایک دریا سے 4 ندیاں بہتی تھیں۔ یہودی کتاب میں ایک کہانی ملتی ہے۔ جب آدم کو باغ عدن سے نکال دیا گیا تو اس نے ان 4 ندیوں میں سے ایک میں چھلانگ لگا دی، اور وہ ایمان رکھتے کہ دنیا میں سب سے پہلا بپتسمہ تھا۔ یہودی روایتوں میں اس کی تفصیل اور تشریح بیان کی گئی ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ آدم ہیں، آپ کو باغ عدن سے نکال دیا گیا ہے اور پھر آپ کا اس میں داخلہ بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، دروازے پر پہرے بٹھا دی گئے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ باغ عدن سے بہنے والے دریا میں چھلانگ لگائیں گے؟ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ کیا اس کا معنی دھویا جانا ہے؟ کیا یہ توبہ کا بپتسمہ تھا؟ اگر میں آدم ہوتا تو میں نے اس خوف سے بھر جانا تھا کہ اب میں کبھی بھی اس جگہ پر واپس نہیں جا سکوں گا جہاں پر خدا کی حضوری اور دلکش ماحول اور منظر تھا۔ باغ عدن میں بڑھاپا نہیں تھا۔ یہ باغ عدن سے نکلنے کا نتیجہ ہی ہے کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے منہ پر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ باغ عدن میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب باغ عدن سے آدم کو نکال دیا گیا تو اس نے یقینی طور پر پہلے اور بعد کے ماحول میں فرق محسوس کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم بوجھل اور کمر میں درد بھی ہونا شروع ہو گیا ہو۔ اس کی یادداشت بھی پہلے جیسی نہ رہی ہو۔ اس کی زندگی میں زوال کے اثرات نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہوں۔ اس کے دل میں واپس لوٹنے کی کس قدر شدید خواہش ہوگی۔ باغ عدن کے اندر سے دریا بہہ رہا تھا۔ یہ دریا باغ عدن کی ملکیت تھا۔ آدم نے اپنے دھوئے جانے، توبہ کرنے اور اس دن کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اس دریا میں چھلانگ لگائی ہوگی۔ اگر فی الحقیقت ہزکیل کی ہیکل سے دریا بہتا تو آپ میں سے کتنے ہوں گے جو جہاز کا ٹکٹ خرید کر وہاں جانے کی تیاری کریں گے؟ یقیناً ہم میں سے ہر ایک وہاں جانا چاہے گا، خاص طور پر جب کرونا وائرس جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ہر کوئی سوچے گا کہ اگر میں نے اس دریا میں چھلانگ لگا لی تو کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔
یسوع نے کہا مجھ سے پانی لو، میرا کلام قبول کرو۔ یسوع کو صلیب دینے والوں نے یسوع کی پجاک پر کرا ڈال کر اسے 4 حصوں میں تقسیم کر لیا تاکہ ہر ایک کو حصہ ملے۔ اسی طرح انہوں نے کرتا بھی لیا جو سراسر بن سلا بنا ہوا تھا۔ دیکھیے ایک دریا 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یسوع کا لباس بھی 4 حصوں میں پھاڑ دیا گیا۔ انہوں نے یسوع کی پوشاک پر کرا ڈالا تاکہ ہر ایک کو حصہ ملے۔ آخر کیوں؟ یسوع کی پوشاک 4 حصے، 4 جاندار، 4 کروبی، 1 جاندار، اس کے 4 چہرے۔ بائبل مقدس میں 4 انجیلوں میں خدا کے کلام کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک چیز کے 4 میں تقسیم ہونے میں کون سی خاص بات ہے؟ 4 کا عدد کونوں 4 سمتوں کو پیش کرتا ہے، 4 کا عدد اس زمین اس دنیا کو بھی پیش کرتا ہے، 1 کا حصہ خدا کو پیش کرتا ہے۔ آسمانی خاکی بن گیا، آسمانی خدا اس زمین پر اتر آیا اور 4 کونوں 4 سمتوں میں پوری دنیا پوری زمین پر اس کا کلام اور نام پھیل گیا۔ بالکل ایسے جس طرح باغ عدن سے ایک دریا بہتا ہوا نکلا، 4 میں تقسیم ہو گیا اور پھر پوری دنیا کو سیراب کر دیا۔ اور یہ بائبل مقدس میں 4 اناجیل ہیں جن کی پوری دنیا میں منادی ہوئی ہے اور ابھی تک ہو رہی ہے۔ صلیب کی زندہ انجیل جس کا آغاز یسوع مسیح سے ہوا، جو کہ حقیقی ہیکل ہے، یہودا کے بیت لحم میں اس دریا کا بہاؤ شروع ہوا اور یروشلم سامریہ سے بہتا ہوا سب قوموں تک بلکہ زمین کی انتہا تک پہنچ گیا۔ ایسا کہ مخلصی کی تاریخ میں کی گئی پیش گوئیاں پوری ہو گئیں۔ اور ہم میکا 5 باب 2 آیت میں پڑھیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں میکا نبی کا صحیفہ 5واں باب اور اس کی دوسری آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن آئے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ اور پھر اعمال کی کتاب میں سے 8ویں باب کی پہلی آیت کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اعمال 8 باب میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامرے کے اطراف میں پراگندہ ہوئے۔ آپ دیکھتے ہیں اطراف میں ہم ہی 4 کا حصہ ہیں، ہمیں ہی ہر طرف چاروں اطراف میں پھیلنے اور بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں منبع آئے گا اور پھر ہم ایک ہو جائیں گے۔ آخری زمانہ میں پیش کی جانے والی انجیل کا بحیات چھوٹے پیمانے پر بہاؤ کا آغاز کرے گا اور پھر پوری دنیا کو سیراب کر ڈالے گا۔ آپ کو مکاشفہ میں چھوٹی کتاب یاد ہوگی۔ یسوع ایک چھوٹے برے کے طور پر آیا، لیکن اس نے پوری دنیا کو سیراب کر دیا۔ حزقیل 47 باب اور اس کی دوسری آیت، تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، یعنی مشرق رویا پھاٹک پر، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دہنی طرف سے پانی جاری ہے۔ یہاں پر انگریزی زبان کا لفظ ٹرکلنگ استعمال ہوا ہے، یعنی پانی جنوبی سمت سے ٹپک رہا تھا۔ اس کے لیے عبرانی لفظ پاکا استعمال ہوا جس کا معنی و مفہوم خدا کے کلام کا بہاؤ چھوٹے پیمانے پر پانی کے ٹپکنے کی مانند شروع ہوا
آپ کی کلیسیا خدمت اور خدا کے لیے کاموں کا آغاز پانی کے قطروں کے ٹپکنے کی مانند ہو سکتا ہے، لیکن جب روح القدس ہمیں قوت اور قدرت سے ممور کر دے گا تو ہم پوری دنیا کو سیراب کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے خوف زدہ نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں، تعلیم کم ہے، خدمت محدود ہے، آپ کو مواقع کم ملتے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں۔ یہی خدمت ایک دن بڑی خدمت بن جائے گی۔ اگرچہ آپ اس وقت معمولی، چھوٹے اور حقیر سمجھے جاتے ہیں، تو وقت آئے گا جب آپ روح القدس کی قوت اور قدرت سے بھرے ہوئے آگے بڑھیں گے اور یروشلم، یہودیہ، سامریہ، دنیا کی انتہا تک خدا آپ کو لے کر جائے گا۔ آپ چاروں طرف میں پھیل جائیں گے اور آپ چاروں طرف خدا کی بادشاہی کی گواہی دیں گے۔ مکاشفہ 10 باب کی 10ویں آیت کو بھی ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے 10 باب 10 آیت: پس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتہ کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا، وہ میرے منہ میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی، مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا، اور مجھ سے کہا گیا تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے۔ بعض اوقات خدا کے کلام کو اپنے اندر لینا، اس کو ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جو کلام آپ سیکھتے ہیں لازم ہے کہ آپ اس کے سبب سے اپنے طرز زندگی میں تبدیلی پیدا کریں۔ آپ کو اپنے دوستوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، آپ کی زندگی غیر معروف ہو جائے گی، آپ کی مصروفیات، آپ کے جان پہچان والے کم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں بھی تلخی پیدا ہو سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ کلام ہمارے منہ میں ہو، بلکہ اسے اپنے اندر لیں، اسے ہضم کریں، خواہ یہ ہمیں تلخی اور کڑواہٹ ہی دے، خواہ یہ ہمیں کڑوا محسوس ہو اور ہم ایک کشمکش سے دو چار ہو جائیں، پھر بھی خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اترنے دیں۔ 10ویں مکاشفہ 10واں باب 11ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے: اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے۔ یوحنا رسول نے چھوٹی کتاب کو لیا اور پھر وہ گواہ بن گیا۔ ہمیں چھوٹی کتاب کو کھانے کی ضرورت ہے، چھوٹی چیزوں کو حقیر نہ جانیں۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ محسوس کریں کہ یہ لوگ کس قدر کم عقل ہیں، حزقیل کی ہیکل کے تلک سے پڑھ اور سیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی اپنی ایک اہمیت ہے جسے لوگ نہیں جانتے۔ یہی ہمارا مستقبل ہے جو خدا نے حزقیل کو رویا میں دکھایا۔ ہم اس کی حضوری میں اس کے قریب ترین شہر میں، یعنی اس کے مقدس کے قریب ایک شہر میں رہیں گے۔ یہ سب کچھ اخیر زمانہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ حاصل کلام یہی ہے کہ خدا کے کلام کی ہمارے وسیلہ سے منادی ہو۔ متی 28 باب 18 سے 19ویں آیت: پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ارشاد اعظم متی 28 باب اور اس کی 18 اور 19ویں آیت میں پڑھا جا سکتا ہے: یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہی ارشاد اعظم ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کرنا ہے۔ یہی وہ خدمت ہے جس کے وسیلہ سے ہم چاروں طرف پھیل جائیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے متی 24 باب
اور 14 آیت، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ عزیزو، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں انجیل کو پھیلانے کا وسیلہ بننا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دے دیں، اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں اور اپنے آپ کو خدا کے حضور میں ڈیل دیں تاکہ خدا مجھے اور آپ کو چاروں سمت میں پھیلائے اور ہم خدمت کے کام میں آگے بڑھیں۔ ہم وہ دریا بن جائیں جو دوسروں تک پہنچے، ہم آب حیات دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنیں۔ خداوند کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم خدمت کے کام کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔